अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, माँ बहनों, सूरह मोमिन की तिलावत की जा रही है। इसकी इब्तिदाई आयतें, जो शुरू की आयतें हैं, बड़ी गौर तलब आयतें। उनका तर्जुमा यह है, ये किताब अल्लाह की तरफ से उतारी गई है जो बहुत ज़बरदस्त है, वो सब कुछ जानता है, गुनाहों को माफ़ करने वाला है, बहुत तौबा कबूल करने वाला है। ये इब्तिदाई आयतें। इन आयतों से एक पैगाम हमारे लिए बहुत मिलता है कि अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला है। कल भी एक आयत सूरह ज़ुमर में आई, सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा तुम्हारे, बशर्ते कि उस नियत से हम जो है तौबा करें। ये बहुत माफ़ करने वाला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक आदमी था, देहाती, आपको तरकारियाँ ला के देता रहता था। अचानक चंद दिन से वो आना बंद हो गया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि भाई, वक्त देहाती आता था, वो नज़र नहीं आ रहा, क्या मामला है? उन्होंने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, उसके ताल्लुक से आप पूछ रहे हैं? वो शराब के नशे में मस्त होकर कहीं पड़ा रहता है। तो आता था, अचानक हालात बिगड़ गए शराब के नशे में। हजरत उमर ने इस सूरे की इब्तिदाई आयतें लिखकर कहा कि ये ले जाकर दो और मेरा सलाम बोलो और इन आयतों को पढ़ा करो। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खास जा सलाम किया, हजरत उमर की तरफ से आए में, तो उसका अजीब कैफियत होगी। अमीरुल मोमिनीन ने मुझे भेजा, वो आयतें पढ़ी। गाफिर ज़म, बहुत गुनाह को माफ़ करने वाला, काबिल तौबा, बहुत कबूल करने वाला। अल्लाह इतने गुनहगार कर कोई माफ़ करने वाला है। पढ़ता गया और रोता गया, दिल पलट गया। कहा कि देखो, अमीरुल मोमिनीन से जाके कहो, आज से मैं गुनाह नहीं करूँगा, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अल्लाह इतना माफ़ करने वाला है गुनहगार। हज़रत उमर को इत्तला आई कि उन्हें ऐसा बदल गया है। हज़रत उमर ने कहा कि लोगों को डराने के बजाय अल्लाह की रहमत से वाबस्ता करो। आज हमारे घरों में हमारे बच्चे हैं, जवान बच्चे भी हैं, थोड़े बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, कई दिन से या कई से बदतमीजियाँ होते हैं, तो उनको डांट धपक का तरीक़ा, सख्त रवैया नहीं होनी चाहिए, बल्कि मोहब्बत, अल्लाह की रहमत से उन्हें वाबस्ता किया जाए। सख्त रवैया कब होना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को 10 नसीहतें की। उनमें एक नसीहत थी, अपने बच्चों को अदब सिखाओ, ख़ास तरीक़े से नमाज के लिए। कहीं भी नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती नहीं, यहाँ सख्ती कहा, अगर वो नमाज नहीं पढ़ते हैं और जो है दीन पे नहीं चलते हैं, उन्हें लकड़ी से सख्ती करा के, अरे थोड़ा पनिशमेंट भी दिया। ये कौन सी उम्र में है मालूम? 7-8 साल की उम्र में है। इस उम्र में ये पाबंदियां अगर बिठा दी जाएं, बड़ी होने के बाद कोई परेशानियां नहीं होंगी। हमारा उल्टा मामला हो जाता है, छोटी उम्र में तवज्जो नहीं देते, लाड़ प्यार होते हैं, बड़ी उम्र में बिगड़ने के बाद मुल्सवा भी याद आते, कुरान भी याद आता। हालात देखिए, कई सिस्टम को समझिए, कुरान के सिस्टम। और उनको भी कहा गया है, बेटे ये जो गुनाह कर रहे, अगर ये छोड़ दें तो अल्लाह क्या देने वाला है, अल्लाह की रहमत होने वाली है, तुम्हारी किस्मत बदल जाने वाली है, तुम कहां से कहां चले जाएंगे। तुम डराने के बजाय खुशखबरी का पैगाम है। कुरान का अंदाज है, कुरान का अंदाज है, डांट ढपकने से नहीं, मोहब्बत के जरिए बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद इनमें कहा गया है, जो लोग कुफ्र करते हैं, ये पैसेज सुनिए, आयत का तर्जुमा, जो लोग कुफ्र करते हैं उनके कारोबार बहुत चमक रहे हैं, बागी हैं, सता रहे हैं, खुदा को मान रहे नहीं, खुदा के मानने वालों को सता रहे हैं। कुरान कहता है उनके कारोबार बहुत चमक रहे हैं। ऐ मुसलमानों, इससे तुम धोखा मत खाओ, इससे तुम धोखा मत खाओ। वो अल्लाह की पकड़ से बचने वाले नहीं है, अल्लाह उनको घेरे में ले रहा है। फिर एक औरत आई, कुफ्फार क़यामत के दिन पछताएंगे, अफसोस करेंगे। उस वक्त फरिश्ते कहेंगे, आज तुमको अपने अल्लाह पर कितना गुस्सा रहा है कि सजा हो रही। जिस वक्त अल्लाह तुमको अच्छी बात की तरफ बुलाता था, तुम इनकार करके चले जाते थे, अल्लाह का गुस्सा उतना ही ज्यादा भड़कता था तुम्हारे ऊपर। ऐ लोगों, अल्लाह के हाथ में फैसला है, आप कुछ भी नहीं कर सकते।
جو لے کے جائیں گے دو قسم کے ہیں. ایک پچھتاوا ہوتا ہے جو اس کا تلافی، جیسے اب ہے اللہ ہم کو زندگی دیا، موقع دیا، افسوس کر کے پلٹ جائے، اس میں اللہ قرآن کہتا ہے کہ امید ہے تم کامیاب ہو جائیں گے، اللہ ہدایت بھی دے دے گا. ایک پچھتاوا ہوتا ہے قیامت کے دن اعمال نامہ مل جانے کے بعد وہاں افسوس کریں گے، وہاں کا افسوس کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. اور قرآن مجید وہاں کے دن کے پچھتاوے، وہاں کے دن کے افسوس کرنے سے ہوشیار کرتا ہے، بیدار کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے اے اللہ قیامت کے دن ہمیں کامیابی نصیب فرما، ہم کو غفلت اور لاپرواہی سے بچا، کاہلی اور سستی سے بچا. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مومن. عزیز دوستو، ساتھیو، خاص کر نوجوان طلبہ، اس سورے سے ایک پیغام لے. اس کا نام ہے سورہ مومن. ایک مومن کا ذکر آتا ہے، ایک مومن نوجوان کا ذکر آتا ہے. ہمارے مسلمان بچے اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کریں. زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ سوچے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری کیا ہے. سوچے. افسوس کہ آج جو ہے اچھے بھی ہیں لیکن نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، دنیاوی تعلیمات میں پیچھے، آخرت کی تعلیمات میں پیچھے. ایک مسلمان نوجوان سوچے کہ مقصد حیات کیا ہے. اس کا مقصد حیات یہ ہونی چاہیے اللہ نے جو دین دیا ہے وہ اس کو اپنی زندگی میں اتارے، نہ اتارے بلکہ اپنے دوست و احباب میں بھی اس دین کو پھیلائے. یہ دائی ہے، ہر مسلمان بچہ یہ دائی ہے. اور یہ جب عزم کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ ہوتی ہے، کامیاب ہوتا ہے. اب اس میں ذکر آیا ہے فرعون کے دربار میں ایک فیصلہ ہوا، اس کی پارلیمنٹ میں کل صبح جو ہے حضرت موسیٰ کا قتل کیا جائے گا. فیصلہ ہوا. اللہ تعالیٰ انہی میں جو ہے کئی لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے. اسی پارلیمنٹ کے اندر ایک آدمی تھا جو ایمان لا چکا تھا. اس نے حضرت موسیٰ سے آ کے کہا، موسیٰ صبح ہونے سے پہلے یہاں سے چلے جائیے. نہ مشورہ دیا، پورے گائیڈ لائنز بھی دیا کہ آپ فلاں مدائن کی طرف چلے جاؤ اور جو ہے تمہیں قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں. اور اس کی بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر چھوڑ کے چلے گئے. اس کا جو یہ کردار ہے، یہ جو ہمدردی ہے، دین کی جو فکر ہے، اس کو قرآن نقل کیا، اس کا نام مومن رکھا. پھر اس کے بعد اس نے قوم کے سامنے کہا، اے قوم کے لوگوں، ایک آدمی ہے جو اچھی بات کہتا ہے تو اس کی بات کو سن لو، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اوپر وبال ہوگا. پھر اس کے بعد میں ڈٹ کر کہا، میں کیوں نہیں اس اللہ کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، کیوں نہ عبادت کروں میں. اے لوگوں، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، یہ پیغام کو مان لو، اس سے تمہاری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت میں بھی کامیابی ہو جائے گی. قرآن نے اس کو نقل کر کے مومن کہا. اس کو اللہ کے دربار میں ایسا شخص، ایسا نیک آدمی کا، اسی سے سورہ کا نام رکھا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں نے سازشیں کر کے اسے قتل کرنے کے منصوبے بنائے، جو آج منصوبے بنتے ہیں شیطانی پارلیمنٹا میں جو ہوتے ہیں، منصوبے بنا. اللہ نے کہا میں بھی اپنی تدبیر سے اسے بچانے کی فکر میں لگا ہوا. یہ عزم کر لیں کہ حالات جیسے ہو ہم مسلمان رہیں گے، اللہ کی مرضی، اللہ حفاظت کرے گا. ہم دین کو سمجھے، دین کو پھیلائیں، اپنی زندگی پھیلائیں، نوجوان سمجھے. اور دنیا کی تاریخ پڑھیے مسلمان نوجوانوں، دنیا کے اندر نوجوانوں نے بڑے انقلاب برپا کیے. مصر کے اندر جو ہے جمال الدین ناصر کا ظلم ستم کا زمانہ تھا، ایک نوجوان اٹھا وہاں سے، 16 سالہ نوجوان، 16 سالہ نوجوان، ایک ہی آدمی اٹھا اور اس نے ایک ریولیشن بنایا، لوگوں کے سامنے پیش کیا. لوگ آتے گئے. حسن البنا اخوان المسلمین کا صدر، اس کی کتاب ہے نیل کا مسافر. اس کام کے اندر کیا کٹھانیاں پیش آتے ہیں، استقامت کے ساتھ جب کام کیا جائے اللہ کی مدد ہوتی ہے ہمارے ساتھ. آج اتنے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
صرف جو دین ملا ہے اس کی حفاظت کریں اپنی زندگی میں، ایک مسلمان بن کے رہیں، آپ کی شناخت ایک مسلمان سے ہو، آپ کی بات چیت ایک مسلمان سے ہو، آپ کا رہن سہن ایک مسلمان کے حیثیت سے ہو، آپ کا کردار ایک مسلمان کے حیثیت سے رہو، خود اپنی ذات میں بھی لوگوں کے سامنے بھی اس کو پیش کرو۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کا نام ہوگا، چرچے ہوں گے، اللہ کے دربار میں ہوں گے، فرشتوں کے ذکر ہوں گا، جو قرآن میں اس کا ذکر آیا۔ اس سورے میں جو مومن کا ذکر آیا ہے، ایک بڑا پیغام یہ ہے ہم اس دنیا میں مومن کی حیثیت سے رہیں، جو اللہ کے پاس ہمارے چرچے ہوتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اعلان یہ ہے، 2 دن سے میرے ذہن سے نکل جا رہا کہنے، نماز کے بعد خاص کر ہمارے بزرگ احباب جو ہیں، عورتیں میں بھی ہیں، جینٹس میں بھی ہیں، ان کو نکلتے ہو ذرا خیال رکھیں، سمجھے آپ، جلد بازی میں ان کو جو ہے تکلیف نہ ہو، ان کا خیال پہلے رکھیں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ یہ بزرگ ہمارے لیے بڑے اہم ہیں، باوجود ان حالات کے دور دراز سے نماز کو آتے ہیں، تکلیف اٹھا کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتبات کو بلند فرمائے، ہر قدم کے بدلے نیکیاں دے، اور جو ہے ہمارے لیے ان کا سایہ ہم پر دیر تک قائم رہے بزرگوں کے۔ دوسرا اعلان یہ ہے، نماز کے بعد بہت سارے روڈ کراس کرتے ہیں، خاص کر خواتین بھی، ایک جگہ جمع ہو کے ایک دم احتیاط سے کریں آپ، 2-3 دن بھاگ رہے ہیں، وہ فاسٹ ٹریک روڈ ہے، اس سے پہلے حادثات بھی ہوئے ہیں، اس واسطے کیا ہے، جان سلامت جہاں سلامت، ٹائم لگا تو کوئی بات نہیں، جا کے کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے آپ، احتیاط سے روڈ ایک دوسرے کی مدد کر کے کریں، کوئی حادثات نہ ہو، کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے لوگو، وہی اللہ ہے جو تمہارے لیے عظیم فائدے کی چیزیں پیدا کی۔ اے لوگو، جو بھی مانگنا ہے اس سے مانگو، اپنے مطالبات مانگو۔ عبادت کے لیے جتنا ٹائم دیتے ہیں، دعا کے لیے بھی ٹائم دینا چاہیے۔ جلد سے جلد جو ہے مانگے اللہ سے، اپنے مطالبات، جائز مطالبات مانگے، پریشانی اللہ کے سامنے رکھیں، اور اسی کی ہدایت پر عمل کرو، اس کے احکام پر چلو۔ دین سے بھٹک نہیں، دین سے دور ہونے کے وجوہات کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، قرآن کیا گائیڈ لائن دے رہا دیکھیے ہمارے لیے۔ قرآن اور رسول کی تعلیمات کو نہ ماننا یا اس کی تعلیمات پہ دلچسپی نہیں لینا، جاننے کی کوشش کریں۔ مہینے میں ایک بار پورے رشتہ دار ایک جگہ جمع ہو جائیں، کسی بھائی کے گھر میں کیوں نہ ہو، کسی بہن کے گھر میں نہ ہو، ایک ملاقات کا سلسلہ بھی ہو جاتا، وہاں کچھ دین کی بات ہو جائے، ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں اور دین کا ماحول بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ نظم کو اپنے اندر پیدا کریں۔ آج رشتے ناتے ملتے بھی نہیں، دور دور ہو چکے ہیں۔ اب سب بنائیے نظم، ایسا بنائیے، مہینے میں ایک دن صحیح سب ایک گھر میں جمع ہو جائے، بھائی کے گھر میں جمع ہو جائے، اور ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی، تعلقات ہوتے، ایک دوسرے کے ہمدردیاں ہوتے، اور اس میں ایک دن کا پروگرام رکھ لیجیے کہ کچھ نصیحت کی بات ہو جائے، دیکھیں ماحول کیسا کریٹ ہوتا ہے، وقت نکالیے اس کے لیے، ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی آیت پر رنج غور نہیں کرتے، قیامت کے دن اس غفلت کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ گردنوں میں طوق پہنائے گا۔ طوق کا لفظ آیا ہے، سمجھ رہے اس کا، گلے میں کیسی چیز پہنائی جائے گی قیامت کے دن مجرموں کو۔ مفسر نے لکھا ہے کہ اگر آنکھ کا جو دیدہ ہے وہ بھی ہل نہیں سکتا، اتنی تکلیف دہ عذاب رہتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ انسانوں ذرا غور کرو، اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے کتنے جانوروں کو پیدا کیا، جس سے سواری بھی لیتے ہو، جس سے گوشت بھی کھاتے ہو تم، اور اتنے تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس دینے والے کو کیسے بھول جاتے ہو؟ کتنی نعمتیں ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اگر یہ نعمتوں کا شکریہ نہ ہو، قیامت کے دن ان نعمتوں تعلق سے پوچھ بھی ہوگی اللہ تعالیٰ کے، گن نہیں سکتا انسان ایسی نعمتیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں دیا ہے ہمیں مزید اضافہ فرما،
کسی نعمت سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے الہ ان نعمتوں کے بدلے میں ہماری زبانیں تیرا شکر ادا کرنے کے لائق بنے، قابل بنے، قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ساتھیو، یہاں سے جو سورہ مکی آ رہے ہیں بڑے اہم ترین سورے، اگر ایک جملے میں آپ اس سوروں کو سمجھنا ہے تو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ایمانی قوت جب عطا کرتا ہے ان کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، مٹھاس جس کو کہتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان جڑ پکڑ لیتا ہے، ان کی کیفیتیں کچھ الگ ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان صورتوں کے ذریعے سے آج کے حالات پر ایمان کی مضبوطی عنایت فرماتا ہے تاکہ آسانی سے مقابلہ کر سکے۔ یہ قرآن کی صورتوں کی کیفیت ہے۔ سورہ حامیم سجدہ، یہ کتاب رحمان و رحیم کے طرف سے نازل کی گئی ہے، اس میں ہر بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ جو لوگ اس کو نہ مانیں گے وہ تباہ و برباد ہوں گے، اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ جو لوگ مانیں گے اور نیک عمل کریں گے یہ ان کے لیے دنیا میں بھی اچھا ہوگا اور آخرت میں بھی اچھا ہوگا، کامیاب ہوں گے۔ اے لوگو، ایسے اللہ کی کیسے نافرمانی کرتے ہو؟ اتنی بڑی کائنات، زمین و آسمان پوچھے دن میں اس نے پیدا کیا، اتنی عظیم ہستی، یہ سب کچھ ایک زبردست عظیم ہستی کے طریقے سے کائنات چل رہی ہے۔ قیامت کے دن انسان کے آنکھ، کان، جسم، آیت غور کریے، قیامت کے دن انسان کے آنکھ، کان، جسم کا ہر حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک زبان کو جب گویائی دیا ہے، جسم کے ہر حصے کو گواہی دینا اس کے لیے کوئی کمال کی بات نہیں۔ سورہ یاسین میں آتا ہے تو ہاتھ گواہ بولیں گے، پیر گواہی دیں گے، صحیح ہے انہوں یہ جو کام کرے۔ قیامت کے دن ہمارے جسم، ہمارے اعضاء، ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرو خدا کے لیے۔ ذرا بھی اللہ کے منشے کے خلاف استعمال کریں گے، یہی اعضاء ہمارے لیے قیامت کے دن جواب دیں گے۔ جہاں گناہ کرتے ہیں، جہاں غلطی کرتے ہیں، وہاں کی سرزمین، وہاں کے درخت، نباتات، ایک پتھر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس سے بچو، اللہ کے پاس جو ہے ہمیں جانا ہے۔ قرآن بدترین قسم کے لوگ کون ہیں؟ بس آیتیں غور کریے، اپنے آپ پہ ذرا غور کریے، حالات پہ غور کریے، گھروں پہ غور کریے۔ بدترین قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو قرآن سنتے ہی نہیں، سننا ہی نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے، دلچسپی نہیں۔ اگر قرآن سنایا جاتا ہے اس میں خلل انداز ہوتے، دلچسپی سنتے نہیں۔ گھروں میں دیکھیے، آپ نماز پڑھتے رہتے، بچے اتنے زور سے یوٹیوب لگاتے، وہ لگاتے، یہ لگاتے، ہم نماز برابر پڑھ سکتے نہیں۔ یہ گھروں میں جائزہ لی، اگر کوئی آدمی باہر کا ذرا گڑبڑ کرا تو ہمارے جوش آ جاتا، نماز پڑھنے نہیں دے رہے، مارو توڑو سب۔ ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچے ہم کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے، ہمارے افراد ہمیں نماز پڑھنے نہیں پڑھنے دے رہے، زور زور سے فونوں پہ لگا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ احترام ہونا چاہیے، نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہی کا احترام ہونا چاہیے، نماز میں خلل اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ کیفیت ہے یہ گھر اچھے نہیں ہے، یاد رکھیے۔ قرآن صاف کہتا ہے، پہلے تو قرآن سنتے نہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس میں خلل ڈالتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسے آیتیں آتے ہیں تو ڈر بھی لگتا ہے میرے دوست، صحیح بات کو۔ یا نماز ہوتی رہتی، وہاں بچے باہر پہ فون پہ بیٹھ کے دیکھ لیں گے، دیواروں پہ بیٹھ کے کھیلتے رہتے، یہ کیا ایسی ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیا؟ یہ اچھی علامتیں نہیں ہیں، یہ سمٹم ہیں۔ ایک بخار آنے سے پہلے جاڑا آتا ہے، سرد ہوتی ہے، سمٹم ہوتے۔ اسی طریقے سے گمراہی کو جانے کے لیے اللہ دور کرنا ہے تو ایسے سمٹم ہوتے ہیں۔ دل سے دلچسپی نہیں، قرآن سے دلچسپی نہیں، یہ سمٹم ہے قرآن بتاتا ہے، اور بیدار بھی کرتا ہے قرآن۔ دیکھو یہ اچھی علامتیں، قرآن کا احترام کرو۔ صحابہ کی وہ کیفیت کا بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول جب قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی آیتیں اترتی تھی تو سر پہ پرندہ بیٹھ کے اڑ جاتا تھا۔ امام شافعی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ درس قرآن دیتے ہیں، ایک پتھر پہ بیٹھ کے ایک دم جو ہے بچھو کے پیر کے نیچے آ کے ٹنک مارتا ہے، آپ کا چہرہ لال لال ہو جاتا ہے، لیکن آپ پھر قرآن کا درس دیتے ہیں، پھر ڈنک مارتا ہے، پھر چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔
3 مرتبہ وہ کیفیت ہوتی ہے. اس کے بعد درس قرآن ختم ہوتا ہے تو لوگ پوچھے کہ کیا بات ہے آپ کے چہرے پہ؟ بعد میں دیکھے تو ایک بچھو ہے ڈنگ مارتا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے کلام کی بے حرمتی نہ ہو، اور اللہ کی بات میں کہہ رہا ہوں، اس کے قرآن کی بات کہہ رہا ہوں، میں بے حرمتی نہ ہو، اس وجہ سے بچھو کے ڈنگ کو میں نے برداشت کر لیا. یہ ہمارے اسلاف ہیں میرے دوستو، یہ ہمارے اسلاف ہیں جو قرآن کا احترام کرتے تھے. آج ہمارے پاس ہے کیا قرآن؟ سوچو، یہ کھیل تماشا، رمضان گزر جا رہا ہے، ایک میسیج لے کے اٹھو، ایک مقصد ہے، یہ نہیں کہ کچھ سن لیے کرے نہیں ہے. اللہ کا خدا کے واسطے قرآن کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ ارادہ تو کرو، سوچو تو سچ، بدلیں گے ارادہ تو کرو، اللہ بدل دے گا ہمارے لیے. ہم ارادہ بھی نہیں کریں گے تو ہمارا قصور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی سے غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو اور ساتھیو، حامیم سجدہ، اس کا آخری رکوع آج کی پورے خلاصے کا، پورے تراویح کا خلاصہ سمجھیے، اور قرآن کیا چاہتا ہے، کیا ایجنڈا دیتا ہے، اس کو لے کے اٹھے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کیا فرائض سے وابستہ کرتا ہے، اور اس فرائض کے اپنانے میں تمہیں کیا ملنے والا ہے، یہ تمام خوشخبریاں دیا. آخری رکوع ذرا پڑھیے، جا کے ترجمہ پڑھیے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونی چاہیے اور کیا ملنے والا ہے اس مقصد پہ کامیاب ہو. اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب غریب طریقے سے، مسلمانوں، اللہ کا یہ منشا ہے، اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین کو اختیار کریں، ہم مسلمان بنیں، اور اسلام کو، اس دین کو اپنی زندگی میں، اپنے نسلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں تک اس دین کو پھیلائیں، اور اس دین کے پھیلاتے ہوئے ہماری زندگی کھپ جائے، دنیا میں آخرت میں بشارت ہے. یہ مقصد حیات ہے، سمجھیے. اور اس کام کے لیے مصائب آئیں گے، پریشانی آئیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان مصائب و پریشانی کی طرف توجہ نہ دو. آیت سنیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسے جمے رہے، کیا انعامات ملتے ہیں اس کے بعد. اس دین پہ جم کر کیا کیا قربانیاں ہمیں دی گئی ہیں، صحابہ نے کیسے کیسے مسائل برداشت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا گیا. عبداللہ بن حذیفہ کے تعلق سے آتا ہے، ایک صحابی رسول تھے، ایک عیسائی بادشاہ نے انہیں قید کر لیا، قید کر کے مطالبہ کیا، سزا دیا، جس دین کو تم نے اختیار کیا ہے اس کو چھوڑ دو. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں. سخت سزا دینا شروع کیا، اب تو چھوڑو. انہوں نے کہا نہیں چھوڑتا. پھر اس کے بعد لالچ دینا شروع کیا، دیکھو جس دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے اس کو چھوڑ دو، میں تم کو آدھی سلطنت دوں گا، خوبصورت لڑکی سے بھی شادی ہوگی، آدھی سلطنت دوں گا. پھر اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. کیا اسپرٹ تھی، کیا پاور تھا. دیکھیں آپ اس آیت کو سمجھیے، اس ماحول میں سمجھیے. میں آیت پھر دہراؤں گا. پھر اس نے کہا اچھا میری پوری سلطنت تم لے لو لیکن اس دین کو چھوڑ دو. آپ نے کہا نہیں. اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا میری آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا جس کو اللہ نے مجھے دیا. اب مجبور ہو کے اس نے کہا سزائیں دینے لگا، تکلیفیں دینے لگا، جسم کو تکلیف دینے لگا. پھر مطالبہ کیا کہ چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، اب تو تم کو ماننا پڑے گا، ایسی سزا دوں گا تم اس دین کو چھوڑ دیں گے. سولی پہ چڑھا دیا. نیچے سے گرم کھولتا ہوا تیل جو ہے ابالنے لگا. ایک آدمی کو ڈال دیا، اس کا حشر ایسی ہے مومن کا. عبداللہ بن حذیفہ سے کہا ابھی تمہارا انجام یہ ہونے والا ہے کہ اس تیل میں تمہیں چھوڑ دوں گا. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سولی پہ چڑھے ہوئے ہیں، نیچے سے تیل کھولتا ہے. اللہ کی آزمائش بھی دیکھی. اس وقت پر عبداللہ بن حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، رونا شروع کر دیتے ہیں. اب بادشاہ سمجھ گیا کہ اب انہوں نرم ہو گئے ہیں،
میری سزا سے جو ہے ڈر گئے ہیں، ذرا چھوڑ دو انہیں۔ چھوڑ دیا بادشاہ، اب مان جاؤ، میری سزا کو دیکھ کر تم رونے لگے۔ عبداللہ بن حذیفہ کا وہ جملہ میرے دوستو، آپ نے کہا اے بادشاہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا جسم یہ تیل میں جل جائے گا، مجھے کھل مار دیا جائے گا، اے بادشاہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں اللہ نے میرے جسم میں ایک جان رکھی ہے، اگر میرے جسم کے ہر حصے میں ایک جان رکھتا ساری جانوں کو آج میں قربان کر دیتا۔ عبداللہ بن حسان، پھر 2-3 شرطیں ہوئی، لمبا واقعہ۔ اب یہ واقعے کو سن کے آپ آیتیں سنیے آپ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار ایک ہے، ثم استقاموا، خالی بول کے زبان سے نہیں، اس پہ جمے رہے، یہ 2 کام کرتے رہے، دین کو پھیلاتے رہے، دین کو اپناتے رہے، دین کا امپلیمنٹیشن کرتے رہے، کسی سے نہ ڈرے، یہ دین مجھے لگنا ہے، اسے میں پھیلانا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا اس کے بعد، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پر فرشتوں کے نزول کر دیتے، فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ غم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی مددگار ہیں اللہ کی طرف سے، آخرت میں بھی مددگار ہیں، جب اللہ کے پاس جائیں گے نزلا من غفور الرحیم، تمہاری میزبانی اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ میرے دوستو ساتھیو، یہ دین معمولی دین نہیں ہے، اس دین کو سمجھیں، ہماری زندگی میں اپنائیں، اپنے گھروں میں، بچوں میں، ماحول میں، یہ دین پھیلانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا۔ اس سے غفلت کریں گے تو نتیجہ پھر مصائب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آخر میں ایک آیت یہ بھی آئی اسی سورے کے اندر، اگر تم ہدایت سے کام کریں گے تمہارا بھلا ہے، اگر نہیں کریں گے اللہ سزا دیں گا تمہارے کرتوتوں کی بنا پر۔ اللہ تو ظالم نہیں ہے کسی انسانوں کو سزا دینے کی، اب اختیار تمہیں ہے۔ یہ واقعات میرے دوستوں بڑے اہم ہیں، ایک پیغام ہے، لے کے اٹھے، نیت کریں میری زندگی ایسی ہو، میری آخری سانس جائے تو میں کلمہ پڑھتے ہوئے جائے۔ جنازہ میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام، اے اللہ جب تک تو زندہ رکھے ہمیں اسلام پہ زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفاہ علی الاسلام، اے اللہ ہماری موت واقع ہو جائے، ہم ایمانی کیفیت سے اس دنیا سے چلے جائے، یہی ہماری تمنا ہے، یہی ہماری کوشش ہے، اسی مقصد کے ساتھ ہم نے تراویح پڑھی، قرآن پڑھا۔ اے اللہ قرآن کو سنا، تیرے آیتوں کو سن رہے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو تیری ہدایت و اطاعت کی طرف پھیر دے، ہم کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے معافی اور جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما دے، وہ جنت جس کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ جنت ہمارے حق میں نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین، وآخر الحمدللہ۔